अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं करन नाज। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये बड़ा मशहूर है, जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो वो नहीं कहते हैं ना वो तो वो ज़रूर करते हैं। फिर सदर ट्रंप की इसी गैर मुतवक्की शख्सियत और तबीयत ने एक मरतबा फिर हिला कर रख दिया है दुनिया को। 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन दहानी करवाई थी कि वो 2 हफ्ते तक ईरान पर कार्रवाई से मुतालिक फ़ैसला मौखर कर रहे हैं, लेकिन खुद अपने कहे पर डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन भी कायम नहीं रह सके। कल रात ही ट्रंप के ही नायब सदर JD वेंस ने भी अपने सदर को मशवरा दिया था कि इसराइल अमेरिका को जंग में घसीटना चाहता है, लेकिन अमेरिका को इसमें बराह रास्त शरीक होने से बाज रहना चाहिए। लेकिन वो ट्रंप ही क्या जो किसी का मशवरा सुन लें। रात गए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की कि अमरीकी जंगी तैयारे ईरान के जोहरी मराकज़ बशमुल फर्दो, नतंज और इस्फहान पर हमलों के बाद ईरान की फ़ज़ाओं से बहिफाजत निकल आए हैं। ईरान के मरकज़ी जोहरी प्लांट फर्दो पर कई बम गिराए गए हैं। ये अमेरिका इस दुनिया के लिए एक तारीख़ी लम्हा है। ईरान को अब इस जंग को ख़त्म करने पर रजामंद हो जाना चाहिए। नाज़रीन, यूँ अमेरिका ईरान इसराइल जंग में बाकायदा तौर पर कूद पड़ा है। अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के पुरअमन जोहरी तंसीबात पर हमला करके अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी क़ानून और NPT की संगीन खिलाफ वर्जी की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार किया है कि अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस की है। अब ईरान के जवाब का इंतज़ार करें, जिसके जवाब में सदर ट्रंप ने ईरान को मज़ीद मौलिक हमलों की धमकी देते हुए खबरदार किया है कि अब यह तो फिर अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा, जो गुज़िश्ता 8 दिनों से बहुत बड़ा होगा। इसराइली सदर का दावा है कि अमरीकी हमलों से ईरानी जोहरी प्रोग्राम को खातिर ख्वाह नुकसान पहुंचा है, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान का जोहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए ख़तरा था। ईरान का जोहरी प्रोग्राम बाकायदा ख़त्म करने का वादा पूरा हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ ईरानी हुकाम कह रहे हैं कि अमरीकी हमले का निशाना बनने वाले तीनों जोहरी मराकज़ से एटमी मवाद को महफूज मकाम पर पहले ही मुंतकिल कर दिया गया था। अमरीकी हमलों के बाद IAEA ने भी बयान जारी किया है कि ईरान में जोहरी तंसीबात के गर्द ताबकारी की सतह में कोई तब्दीली नहीं आई है। इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह है कि अमेरिका अपने हदफ के हुसूल में नाकाम हो गया है। सारी टेक्नोलॉजी और बस्टर बम की कहानी सब ईरान ने फेल कर दी है। या यूँ भी कह लीजिए कि एक अमेरिका का फ़ैसला था और एक अल्लाह का फ़ैसला था। ईरान के जोहरी तवानाई के सरबराह ने आलमी एटमी एजेंसी को ख़त लिख कर अमरीकी हमलों की तहकीकात का मुतालबा किया है। ईरानी जोहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद कल IAEA का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। उधर अमरीकी चैनल CBS न्यूज़ ने अमरीकी हुक्काम के हवाले से दावा किया है कि अमरीका ने हफ्ते को सिफारती चैनल्स के ज़रिए ईरान से रब्ता करके बता दिया था कि वो सिर्फ फ़ज़ाई हमले करने का इरादा रखता है। इस तमाम सूरत हाल, ख़बरों और दावों के बावजूद अमरीकी हुक्काम इस बात पर बज़द हैं कि उन्होंने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया है। आज दोपहर प्रेस ब्रीफिंग में फिर से अमरीकी वज़ीर दिफा ने यह दावा किया कि इन हमलों ने ईरानी जोहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया है। उनके साथ मौजूद अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने अमरीकी हमलों के बारे में तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि इन हमलों से मुतालिक वाशिंगटन में बहुत कम लोग जानते थे। अमरीका ने ईरान पर हमले के ऑपरेशन का नाम मिडनाइट हैमर का नाम दिया था, जिसमें 7 B-2 स्प्रिट बमबार तैयारे शामिल थे, जिन्होंने आधी रात को ईरान पर 30,000 पाउंड वजनी 2 बम गिराए हैं। अमरीकी दिफाई हुकाम ने बताया है कि ईरान में जोहरी तंसीबात पर अमरीकी बमबारी में 125 से ज़ायद तैयारे शामिल थे। आबदोज से मिसाइल भी दागे गए और B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारों ने भी बमबारी की है। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि टोमाहॉक मिसाइल इस्फहान पर हमला करने वाला आखिरी मिसाइल था। इससे पहले अमरीकी ओहदेदारों ने CBS न्यूज़ को तस्दीक की थी कि ईरानी एटमी साइट्स पर हमले में MOP बम्स का इस्तेमाल किया गया है और हर हदफ पर दो ऐसे बम गिराए गए हैं। ज़ेर ज़मीन एटमी प्लांट्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाला हथियार MOP बम कहलाता है। दुनिया का सबसे ताकतवर गैर जोहरी बंकर शिकन बम कहलाने वाला ये हथियार सिर्फ अमेरिका के पास है, जो आज से पहले इस्तेमाल नहीं किया गया था। अमरीकी हुक्काम कह रहे हैं कि MOP बम एक ऐसा हथियार है जो ज़ेर ज़मीन गहराई में बने मजबूत बंकर्स और सुरंगों को तबाह करने की सलाहियत रखता है। स्टेल्थ बमबार के नाम से मशहूर अमरीकी B-2 स्प्रिट तैयारा बम गिराने की सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ असलहा माहिरीन का भी मानना है कि 30,000 पाउंड वजनी ये बम शायद पहाड़ के नीचे बने ईरान के फोर्दो एटमी प्लांट के मरकज़ को नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखता है।
امریکی حملے کے بعد ناظرین ایران کی طرف سے اب تک کوئی سخت ترین رد عمل میں ایرانی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے دی ہے، اور اس اہم ترین فیصلے کی حتمی منظوری ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل دے گی۔ آبنائے ہرمز عالمی تیل اور گیس کی ترسیل کے لیے بڑی اہم آبی گزرگاہ ہے۔ آبنائے ہرمز کی اہمیت سے متعلق آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ وہ سمندری راستہ ہے جو ایشیا، یورپ اور شمالی امریکہ سمیت دنیا بھر کے لیے تیل کے حوالے سے لائف لائن تصور کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور ایران جیسے ممالک سے اسی راستے تیل دیگر ممالک کو پہنچتا ہے۔ خلیج فارس اور خلیج عمان کے بیچ واقع آبنائے ہرمز ایک مقام پر صرف 33 کلومیٹر ہے۔ اگر ایران آبنائے ہرمز کو بند کر دے تو عالمی تیل کی 20% رسد متاثر ہو سکتی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے فیصلے پر امریکہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایران اسٹریٹ آف ہرمز بند کرتا ہے تو یہ ایک اور بھیانک غلطی ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایسا کرنا ایران کے لیے معاشی خودکشی ہوگا۔ جبکہ آبنائے ہرمز بند ہوئی تو امریکہ کے پاس نمٹنے کے اختیارات بھی موجود ہیں۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد پر سفارتی سرگرمیوں میں بڑی تیزی آ گئی ہے۔ سعودی عرب نے امریکی حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ روس جو امریکہ کو بارہا اس لڑائی میں کودنے سے باز رہنے کی تنبیہ کر رہا تھا، اب رشیا کا کہنا ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے فوری طور پر بات کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اور اسی دوران ناظرین ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے روس جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس ایران کا دوست ہے، وہ صدر پوٹن کے ساتھ مشاورت کریں گے۔ صورتحال بدل چکی ہے اور دیکھنا ہے کہ آگے کیسے بڑھا جائے۔ چین نے امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے تنازع کو بات چیت سے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے بھی ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت کرتے ہوئے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اس سے خطے کی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی حملے IAEA اور دیگر عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے امریکہ کے ایران کے خلاف طاقت کے استعمال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے عالمی امن اور سیکیورٹی کے لیے براہ راست خطرہ قرار دیا ہے۔ ناظرین ادھر امریکہ میں بھی ڈیموکریٹک پارٹی کے کئی اہم رہنماؤں نے ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی مذمت کی ہے۔ کانگریس الیگزینڈریا نے کہا ہے کہ یہ آئین اور کانگریس کے جنگی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے اور یہ صدر ٹرمپ کے مواخذے کی بنیاد بناتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ ٹرمپ کا جلد بازی میں اٹھایا گیا یہ قدم ایک ایسی جنگ شروع کر سکتا ہے جو امریکہ کو طویل عرصے تک پھنسا سکتی ہے۔ رکن کانگریس رشیدہ طالب نے بھی ایران پر امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے ان حملوں کو امریکی آئین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے اور کانگریس سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔ امریکی عوام بھی ٹرمپ کے ایران پر حملے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ جنگ مخالف گروپ نے نو مور وار کے نام سے بڑا احتجاج بھی آرگنائز کیا ہے۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے اسرائیل پر خیبر شکن میزائل سے جوابی وار کیے ہیں۔ خیبر شکن میزائل تل ابیب اور حیفا میں گرے ہیں جس میں درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں، جبکہ اسرائیل کی طرف سے ایران کے مختلف شہروں پر حملے اب بھی جاری ہیں۔ 13 جون کو ایران پر اسرائیلی حملوں سے شروع ہونے والی اس جنگ کو اب 9 روز ہو چکے ہیں اور مشرق وسطیٰ میں جاری اس لڑائی میں اب امریکہ بھی اسرائیل کا پارٹنر بن کر اتر چکا ہے۔ امریکہ کی شمولیت کے ساتھ ہی اس جنگ کے کسی بڑے سنگین تنازع کے جنم لینے کی باتیں بھی اب زور پکڑ رہی ہیں۔ کل ہی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اس تنازع میں ممکنہ طور پر نئے فریق متوجہ ہو سکتے ہیں جس سے ایران اسرائیل جنگ بین الاقوامی تصادم میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اب یہی بات تیزی سے سوشل میڈیا پر بھی زیر بحث آ رہی ہے اور تیسری جنگ عظیم کے خطرات اور اس کی ابتدا کی باتیں سوشل میڈیا پر ہو رہی ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ کے پس منظر پر غزہ پر اسرائیلی جارحیت بھی شدت سے جاری ہے۔ غزہ میں امداد کا ہر راستہ بند کرنے کے بعد اب اسرائیل بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ تڑپتے ہوئے معصوم فلسطینیوں کو امدادی کیمپس کی طرف آنے پر اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ گولیوں سے چھلنی کر رہا ہے ان کو۔
صرف گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہی ظالم اور قابض اسرائیلی فوج نے غزہ میں امداد کے انتظار میں جمع ہوئے فلسطینیوں پر فائرنگ کی، جس سے 50 سے زائد بے گناہ بھوکے اور پیاسے فلسطینی شہید ہو گئے۔ پچھلے ایک ہفتے کے دوران ایسے متعدد واقعات ہوئے ہیں جس میں اسرائیلی فورسز سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کر چکی ہے۔ روم کیتھولک چرچ کے سربراہ پوپ لیو نے بھی عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ غزہ میں جاری مصائب کو نظر انداز نہ کریں، جہاں اسرائیلی حملوں سے روزانہ سینکڑوں افراد شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ غزہ میں انسانی ہمدردی کی امداد کی ضرورت روز بروز زور پکڑتی جا رہی ہے، مگر ایران کے اس ایٹمی پروگرام کو لے کر پریشان اور ہلکان ہونے والے بیشتر مغربی ممالک جو خود بھی پر اعتماد نہیں ہے کہ آیا تہران ایٹم بم بنانے کے قابل ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، لیکن ان سب کو غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں سر عام جاری انسانی المیہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ نہ ہی فلسطین کے پڑوس اور آس پاس موجود کوئی ملک آگے بڑھ کر اسرائیل کا ہاتھ پکڑنے کی ہمت جٹا پا رہا ہے۔ اس تمام معاملے پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے انتہائی معزز مہمانوں میں اسٹوڈیو میں مجھے نیتا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے عام رہنما ہیں جوائن کر رہے ہیں، جوہر سلیم صاحب سابق سفارتکار ہیں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ دونوں مہمانوں کی بہت شکر گزار ہوں۔ اختیار ولی خان صاحب بھی کوارڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر ہیں، جوائن کر رہے ہیں۔ تینوں مہمانوں کی اجازت سے جان حسین صاحب جو کہ ایرانی صحافی ہیں پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں چاہ رہی ہوں کہ ذرا ان سے ہم ایران میں اس وقت آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے وہ جان لیں، پھر آپ لوگوں کی طرف آتے ہیں اس پر تجزیے کے لیے، تبصرے کے لیے اور حکومت کیا فیصلے کر رہی ہے آگے اس کے لیے۔ جان بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے پاکستان کی طرف سے ایبسلیوٹلی جو کچھ امریکہ کی طرف سے کیا گیا ہے کل رات اس پر مذمت کی گئی ہے، امریکی حملے میں کے جواب میں ایران کیا کرنے جا رہا ہے، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ امریکی اڈوں پر بھی کوئی حملہ ہو سکتا ہے اور پارلیمنٹ کی طرف سے بھی سننے میں آ رہا تھا کہ کوئی اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز بند کرنے جا رہی ہے، تو اس کا بھی ڈیسیجن ہو گیا ہے، اس پر بھی ذرا بتائیے گا۔ جی دیکھیں، جواب اس وقت جو نظر آ رہا ہے، تاثر جو نظر آ رہا ہے اور آپ کے سامنے بھی ہے، پارلیمنٹ نے اگری کر لیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کریں گے، اور ذرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں ایران کے آیت اللہ خامنئی صاحب، انہوں نے بھی پری اپروول ہی تھا اسٹریٹ آف ہرمز کا، تو اسٹریٹ آف ہرمز کو نو ڈاؤٹ آئی تھنک بند کریں گے یہ لوگ، جو مجھے نظر آ رہا ہے یہاں پہ۔ اس کے علاوہ جو بیسز ہیں جن کی آپ نے بات کی ان کو بھی ٹارگٹ کرنا ٹیبل پہ ہے۔ جو ریڈ سی ہے، ریڈ سی کے اندر بھی ہوتیز کی طرف سے ایکشن، ہوتیز نے کہہ دیا کہ ہم کریں گے۔ تو ایٹ دا سیم ٹائم ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ جو اسٹریٹ آف ہرمز میں ابھی کچھ ٹائم پہلے 3 گھنٹے پہلے 2 یا 3 گھنٹے پہلے جیمنگ بڑے پیمانے پہ ہزاروں کی تعداد میں جیمنگ آف جی پی ایس لوکیشن شروع ہو گئی تھی، اور 27 سے زیادہ لارج آئل کیریئر جو ہے انہوں نے رپورٹ کیا ہے۔ میریٹائم پلیٹ فارم کی خبر ہے، آپ چیک کر لیجیے گا کتنی نہیں ہے، جو میں شروع کر دیا ہے ریسپانس ٹو دا یو ایس۔ اچھا جان، مجھے بتائیے ایرانی عوام کا اس وقت ریسپانس کس طرح کا ہے؟ پینک میں دکھائی دیتے ہیں یا پھر بدلہ لینے کے جذبے سے سرشار ہیں؟ کیا ہے وہاں پر سچویشن؟ ابھی پزشکیان صاحب انقلاب اسکوائر پہ تھوڑے دیر پہلے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے پہلے موجود تھے عام لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، خوشیاں منا رہے ہیں لوگ اور لوگ بڑا پرجوش ہیں۔ حیرت کی بات ہے، جبکہ ان ایکسپیکٹڈ، میں تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا، بٹ لوگ اس وقت یہاں پہ الٹا خوش ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے پریشان بھی ہیں، ایسی بات نہیں کہ کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، ظاہر ہے پریشان بھی لوگ ہیں کچھ، بٹ جنرل عوام میں خوشی کا اظہار نظر آتا ہے کہ اب دیکھنا ایران کو تو موقع مل گیا ڈائریکٹلی انگیج کرنے کا امریکہ کے ساتھ، اور امریکہ یہاں پہ بولتے ہیں لوگ کہ یہاں پہ غلطی کی ہے امریکہ نے اسٹرائک کر کے ڈائریکٹلی، تو رسپانس یہاں پہ obviously لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے، اور لوگ ابھی بھی آئی گیس آئی ایم شاکڈ، بٹ ابھی بھی لوگ جو ہے وہ پازیٹیولی ہی دیکھ رہے ہیں چیزوں کو۔ اچھا جان، مجھے یہ بھی بتائیے، آپ کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ اب جا رہے ہیں روس، تو کیا رشیا سے باقاعدہ طور پر جنگ میں حصہ لینے یا پھر عسکری مدد کی درخواست کی جا سکتی ہے یا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، درخواست ایران نے جو ان کا آفیشیل سٹانس ہے وہ یہی ہے کہ کوئی ایڈ نہیں لیں گے، کوئی ان کا کوئی پلان نہیں ہے ایڈ لینے کا۔ ڈیمیٹری میڈویڈیو نے بھی ابھی ٹویٹ کیا ہے، بڑے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیوکلیر ویپنز دینے کے لیے تیار ہیں کچھ ملک۔ آئی تھنک رشیا کی طرف پوٹینشلی اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن ایران نے کبھی بھی ایڈ کسی کی ریکویسٹ نہیں کی۔ ہوتیز بھی جو کھڑے ہوئے، جو ریڈ سی کے اندر جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ آپریشنز کریں گے، ٹارگیٹنگ کریں گے، وہ بھی خود سے ہی والنٹریلی کر رہے ہیں۔ تو بٹ ہو نوز، مجھے نہیں پتا، بہرحال میں وہاں کھیا تو نہیں ان کے ساتھ، بٹ تاثر یہی دیا جا رہا ہے یہاں پہ، اور خبریں یہی آ رہی ہیں کہ نہیں، کوئی ایڈ مانگنے نہیں گئے وہ۔
اچھا مجھے آخر میں یہ بھی بتا دیجئے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے کہ امریکہ نے ایران کو ایک ہفتہ پہلے ان حملوں کی پیشگی اطلاع دے دی تھی اور اس کے بعد ہی پھر وہاں سے سارا جو یورینیم ہے اسے شفٹ کر دیا گیا تھا. از اٹ ٹرو؟ سی بات تو بالکل موو کی تھی ایرانیوں نے, اسٹاک پائل موو کیا تھا, کنفرمڈ 100% کنفرمڈ ہے. 16-17 جون کو ٹرکس گئے تھے اور انہوں نے فوردو سے اسٹاک پائل نکالا تھا, اور 20-21 جون کو دوبارہ آئے تھے اور ریت ڈالی گئی تھی انٹرنس اور ایگزٹ ٹنلز میں. بالکل صحیح بات ہے. لیکن بڑی مزے کی بات آپ نے کی کہ اور اسرائیل بڑی مزے کی بات کر رہا ہے کہ امریکہ نے بتا دیا, تو پوائنٹ بھائی پھر پوائنٹ کیا ہوا؟ امریکہ اگر بتا رہا ہے کہ میں آؤں گا اور میں اسٹرائک کروں گا, ظاہر ہے نیوکلیر انریچمنٹ جو اسٹاک پائل ہے وہ موو ہو جائے گا, تو فائدہ کیا؟ چلیں آپ کہہ لیں نہیں اسپیس سیونگ ہوگی, بند ہو جائیں گے, خاموش ہو جائیں گے, دونوں بعد میں بولیں گے چلو ٹھیک ہے تم نے ہمیں مارا ہم تمہیں ماریں گے, صحیح ہو جائیں گے بعد میں. اچھا جی, تو آج کیوں تو خیبر شکن میزائل داغا ہے ابھی ایران نے, تو مجھے نہیں لگتا کہ یو ایس نے بتایا ہوگا. پرسنل میں اپنا پرسنل اوپینین دے رہا ہوں, آئی ڈونٹ نو آفیشلی کیا ہے, ہو سکتا ہے ایران بولے کہ یو ایس نے بتایا, بٹ بہرحال موومنٹ ہوئی ہے, نو ڈاؤٹ اسٹاک پائل موو کیا گیا تینوں فیسلٹیز سے, یہ کنفرمڈ ہے. اور آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی صداقت ہے کہ امریکہ نے بتایا تھا کہ وہ اٹیک کریں گے. لیکن ایران کو خدشہ تو تھا کہ اس طرح کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں, اسی وجہ سے پھر 16 اور 17 جون کی جس طرح سے آپ بھی بتا رہے ہیں اس کی درمیانی شبوں میں یہ سارا کا سارا جو یورینیم ہے اسے شفٹ کر دیا گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا جان حسین, مسلسل ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاکستانی ناظرین کو ایران میں کیا ہو رہا ہے اس سے مختلف چینلز پر ساتھ ہوتے ہیں اور آگاہ کرتے ہیں. آپ کے بہت شکر گزار ہیں ہم. ایئر کوموڈور خالد چشتی صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں, وہ بھی مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. خالد صاحب آپ سے ذرا بات کا آغاز کر لیتے ہیں سر, کیونکہ جس طرح کی سچویشن ہو رہی ہے, امریکہ کی طرف سے جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ تینوں جو ان کی فیسلٹیز تھیں وہاں پر دھماکے کیے گئے ہیں, اسے تباہ کر دیا گیا ہے مکمل طور پر اور اب امن کی طرف جانا چاہیے, لیکن ایران بتا رہا ہے کہ جو 2 فیسلٹیز تھیں وہاں پر تو اس کے قریب قریب یہ بم گرے ہیں, لیکن فردوں کا ایک حصہ اس سے متاثر ہوا ہے اور ابھی تک آس پاس کے کنٹریز کی طرف سے بھی یا باقی طرف سے بھی کسی طرح کی کسی تابکاری کے حوالے سے کوئی اطلاعات نہیں آئی ہیں, کوئی خبریں نہیں آئی ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اپنا مکمل ہدف جو سوچ رہا تھا اسے حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے, جس کو کانگریٹس کر دیا تھا کل ڈونلڈ ٹرمپ نے. بہت شکریہ کرن, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیے بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ابھی تک یہ کنفیوژن ہے. ایک طرف امریکن صدر نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے مشن مکمل کر لیا ہے اور اسرائیل کو بہت حد تک محفوظ کر دیا. انہوں نے کمپلیٹ نہیں کہا, بہت حد تک محفوظ کیا ہے. جہاں تک ایران کی میں انفراسٹرکچر دیکھ پایا ہوں جو ان کا ایرانین ہے مختلف ریسرچ کے تھرو, ان کے جو 3 جگہ پر ڈیفینیٹلی ہیں, لیکن یہ جو قوم کے پاس ہے یہ سب سے بڑا ان کا پلانٹ ہے جو پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے اس کے درمیان میں ہے. یہ ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے جو موسٹلی انڈر گراؤنڈ ہے اور یہ آپس میں کنیکٹڈ بھی ہے, اور اس کو ہٹ کرنا اتنا آسان نہیں تھا اور نہیں ہے بھی شاید. 90 میٹر کہا جا رہا ہے جو کہ تقریباً 270 اور 300 فٹ کے قریب اس کی ڈیپتھ بنتی ہے, جو بہت زیادہ انیوژل ہے. اور اگر آپ نے جو پوچھا کہ امریکہ کی کیپیبلٹی کیا ہے, انہوں نے یہ جو B-2 بامبر یوز کیا ہے اس پہ ڈیفینیٹلی یہ نیا جہاز ہے ایز کمپیئر ٹو B-52 جو تقریباً 60 سال پرانا ہے, وہ بھی اسٹریٹجک بامبر ہے, لیکن یہ ایک پیور اسٹیلتھ جہاز ہے جس کو استعمال کیا گیا ہے. اور میں آپ کے ویورز کو ایک آسانی کے لیے ایک اور بھی بتاتا چلوں کہ یہ B-52 اور B-2 ایک یہاں پہ آئیلینڈ ہے ڈیگو گارشیا میں, ساؤتھ آف انڈیا. اگر سری لنکا سے آپ سدرن لائن لگائیں, ایک 1800 کلومیٹر دور ایک ڈیگو گارشیا کا ایئر بیس ہے. یہ تقریباً 200-300 سال پہلے تک یہاں مقامی لوگ رہتے تھے, پھر یو کے نے قبضہ کر لیا ڈیگو گارشیا پر اور ان کو نیٹو کو موو آؤٹ کر دیا اور پھر یہ امریکہ نے لے لیا. اس وقت ان کے پاس جہاز B-52 بھی اور B-2 بھی وہاں پہ بیس ہے, کیونکہ اتنا چھوٹا جزیرہ ہے کہ مشکل سے ایک ایئر بیس ہی سنبھال سکتا ہے. اس میں یہاں سے قریب پڑتا ہے, اتنی ریفیولنگ جو انہوں نے کہا 18 گھنٹے ہم نے کی ہے اور ظاہر ہے رسک بھی لیا انہوں نے کہ ڈیٹیکٹ نہ ہو جائے. ڈیگو گارشیا سے بھی یہ اڑ سکتے تھے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک تو سیکیورٹی لیک ہونے کا خطرہ تھا کہ مشن پلان آؤٹ نہ ہو جائے. اگر ڈیگو گارشیا سے ٹیک آف کیا تو بہت سارے دوسرے ملک نظر رکھے ہوئے تھے ڈیگو گارشیا پر, تو انہوں نے ایک تو یہ سرپرائز ایلیمنٹ کیا کہ امریکہ سے انہوں نے مین لینڈ انہوں نے اڑائے. جہاں تک امپیکٹ کا ہے, یہ تقریباً 40,000 پاؤنڈ کا وزن اٹھا کے لے جا سکتا ہے اسٹیلتھ ہونے کے باوجود. تو آپ نے کہا کہ 30,000 کا ایک بام ہے, تو جس کا مطلب ہے انہوں نے 6 جہاز لے گئے, تو موسٹ لائکلی انہوں نے 6 بام گرائے ہیں جو جس کو ہم کہتے ہیں بنکر بسٹر ہے. اور یہ 6 جہازوں کا جو امپیکٹ ہے وہ تقریباً اس کے ویپن کا 50 سے 60 میٹر تک یہ پینیٹریٹ کرتا ہے. لیکن اگر امریکہ کا یہ بیان کہ ہمیں ٹامک کروز میزائل بھی مارے ہیں سب مرین سے, تو جو لنک کرتے ہیں تو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ پہلے انہوں نے ٹارگٹ یا اس ایریا کو سافٹ کیا ہے
اس کے بعد یہ بنکر بسٹر مارے ہیں. اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر افیکٹ آف ڈیمیج کتنا ہوا ہے. جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو جو وار آبجیکٹیو یا کوئی مشن آبجیکٹیو ہوتا ہے تو دیکھنا ہوتا ہے کہ سکسیس ریٹ کیا ہے. اب میں ٹینڈ ٹو بلیو کرتا ہوں کہ اسرائیل اور امریکہ کے بیان کے مقابلے میں ایران کا بیان جو آیا ہے کہ ہمارا زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا، جو آپ ابھی کہہ رہی تھی، وہ مجھے زیادہ کریڈیبل لگتا ہے. وہ کریڈیبل اس لیے لگتا ہے کہ کوئی سرپرائز نہیں تھا ایران کے ان پر حملہ ہونا ہے. انہوں نے مجھے فیل ہوتا ہے کہ انہیں اپنا اور اس کے لیے پہلے سے پریپیئر بھی تھا سر. اور نتنز اور اصفہان کے لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے قریب گرے ہیں، اور فردو کا جو ہے وہ ایک حصہ اس میں ڈیمیج ہوا ہے. ساتھ ہی موجود رہے گا سر جوہر سلیم صاحب. جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا ہے سر. 2 دن پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر رہے ہیں یہ فیصلے، اور بار بار یہ بھی امریکہ کی طرف سے ہی کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل انہیں اس چیز پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ اس جنگ کا حصہ بنیں، لیکن وہ جنگ کا حصہ نہیں بن رہے. پھر کل جس وقت یہ اٹیک ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے جے ڈی وینس ایکٹیوسٹ ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو اس تنازع کا ڈائریکٹ اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. اس کے باوجود بھی اٹیک کر دیا جاتا ہے. تو یہ کیا ہوا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے اس بات سے بالکل ہی مختلف ہوا؟ اور اس پہ مزید یہ کہ جو انہوں نے صبح میڈیا ٹاک کی ہے اس میں تو بڑا انہوں نے کلیئرلی بتایا کہ وہ ڈے فرسٹ سے بڑا یہ کوارڈینیٹڈ سب کچھ ہو رہا تھا. یعنی اگر اسرائیل وہاں پر اٹیک کر رہا تھا تو امریکہ کی نالج میں ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. یہ کیا تھا سر؟ جی میرے خیال ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ کوارڈینیٹڈ تھی اسٹریٹجی، کہ جب 2 مہینے پہلے یہ الٹیمیٹم دیا ہے تو یہ اسرائیل کی طرف سے تو نہیں آیا تھا، یہ تو امریکہ کی طرف سے آیا تھا کہ اگر آپ نے 2 مہینے میں یہ نہیں کیا، آپ نے معاہدہ نہیں کیا جس کے مطابق جو ہے بیسیکلی اپنا پورا نیوکلیر پروگرام اسکریپ نہیں کرتے تو یا کہ ایٹ لیسٹ نیوکلیر کیپیبلٹی جس سے آپ وہ کسی ٹائم پہ بھی ویپنائز کر سکتے ہیں، تو ہم پھر اسٹرائک کریں گے. اور دیکھیں 61st ڈے پہ اسٹرائک ہوتی ہے. پھر جو ٹرمپ کا یہ والا جو بیان ہے 2 ہفتے والا، اس کے لفظوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کہ ٹرمپ نے وہ بڑا میننگ فل تھا. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ 2 ہفتے بعد کہوں گا، اس نے کہا تھا کہ میں ودن 2 ویکس. اب ودن 2 ویکس کا مطلب ہے وہ پہلے دن بھی ہو سکتا ہے، آخری دن بھی ہو سکتا ہے. تو وہ میرے خیال ڈیفلیکشن تھی. اور یہ بھی اس اطلاعات میں فاکس نیوز میں ہے کہ جی اس میں پورے انہوں نے ایک پروگرام میں رپورٹ دی کہ کس طرح انہوں نے پہلے ایک بیچ تیاروں کا وہاں سے اڑا، پھر جو ہے نا پھر اس کے بعد ایک دوسرا بیچ اڑا تاکہ پتہ ہی نہیں چلے کہ کون سے بیچ نے آ کے کرنا ہے. اور اس میں 18 گھنٹوں کا فرق تھا، سو سرپرائز کا ایلیمنٹ رکھا اس نے. اچھا تو یہ ایک کوارڈینیٹڈ اسٹریٹجی ہے دیکھیں اسرائیل کی اور امریکہ کی، اور ان کے آبجیکٹیوز بھی دونوں کے مقصد جو ہیں وہ بھی ایک ہیں. اور اس میں جو ہے مقصد ہیں کیا بیسیکلی نا، اب 3 مقاصد ہیں جو ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ ایران کی جو ہے پاور ایز اے ریجنل جو ہے نا ایز اے ریجنل پلیئر وہ ختم کی جائے، ٹھیک ہے نا. اس کو انہوں نے کافی زیادہ انفیکٹو یا نیوٹرلائز کرنا ہے، جو کہ خاصی حد تک انہوں نے کر دیا. کیونکہ وہ جو ایران کے سارے مزاحمتی گروپس جو ان کے سپورٹڈ تھے سارے، جن کو وہ پراکسیز کہتے ہیں، حزب اللہ ہو گیا یا ہوتیز ہو گئے یا وہاں سے جو ہے حماس ہے یا عراق میں ہے، پھر سیریا میں ان کی ایک وہاں پہ گروپس تھے ان کی حمایت یافتہ حکومت تھی، اس کو بھی گرا دیا. تو وہ تو کافی حد تک انہوں نے نیوٹرلائز کیا. ہوتیز اتنے تھوڑے بچے ہوئے ہیں لیکن وہ بھی پہلے سے زیادہ کنٹینڈ ہے. اچھا وہ جو تھے نا وہ ایک رنگ آف ریزسٹنس جو ہے وہ ایران کے لیے بھی ضروری تھا. ایک سمبیوٹک ریلیشن شپ تھا. ایران ان کو کرتا تھا اور وہ ایران کی پروٹیکشن تھے، ایران کی انشورنس تھے کہ اگر ایران پہ اٹیک ہوگا تو وہ سارے اٹیک کریں گے. دیکھیں وہ کچھ بھی نہیں ابھی کیا انہوں نے فی الحال. تو دوسرا جو ہے مقصد یہ تھا کہ ان کی نیوکلیر کیپیبلٹی ختم کرنا اس حد تک کہ اگلے کئی سالوں تک تو یہ بم نہ بنا سکیں. اگر ایسا ہو جاتا سر تو جو میڈیا رپورٹس ہیں، جو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ 8 سال ایران پیچھے چلا جاتا ہے اگر یہ ہو جاتا ہے جو دعویٰ امریکہ کر رہا ہے. اس پہ جو ابھی انہوں نے کہا میں تھوڑا سا اس پہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. دیکھیں یہ جو بنکر بسٹر بام جن کے کہہ رہے ہیں نا، یہ جو ہے خصوصاً اسی چیز کے لیے بنائے گئے. یہ وہ ورژن نہیں ہے جو پرانے بنکر بسٹرز بام تھے. جی وہ زیر زمین جا کے ہدف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنائے گئے تھے. یہ اس کو 7.5 میل اوپر سے گراتے ہیں تو یہ مطلب اتنی سپیڈ پکڑ لیتا ہے کہ 60 میٹرز جا کے 60 میٹرز ڈیپ یہ ویسے چلا جاتا ہے. سر امریکہ کامیاب ہوا نہیں ہوا؟ دیکھیں میرا اندازہ یہ ہے ایران تو کہہ رہا ہے نہیں ہوا. میرا خیال ہے انہوں نے خاصی حد تک دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ نیوکلیر فزل مٹیریل تو وہاں سے لے گئے ہوں گے، مسئلہ اس کا نہیں ہے. مسئلہ یہ آپ کی اصل کیپیسٹی تو سینٹریفیوجز ہیں نا جی. سینٹریفیوجز اس کو مزید افسودہ کر سکتے ہیں. سینٹریفیوجز کو انہوں نے ہدف حاصل کر لیا، یعنی میرا اندازہ ہے کہ انہوں نے خاصی حد تک کر دیا ہوگا. اختیار صاحب مجھے یہ فرمائیے کہ سر جیسا کہ وزیر خارجہ ایران کے جا رہے ہیں روس، وہاں پر جا کے کیا فیصلے ہوتے ہیں متوقع طور پر، اور کچھ جس طرح کے ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے یونائٹڈ نیشنز کا تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں پاکستان کا بھی کردار رہا ہے. تو کیا کوئی پاسبلٹیز ہے سر پاکستان، چین، رشیا مل کر، ترکی کوئی حکمت عملی بنائی جا سکے کہ آگے بڑھیں گے کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرن. دیکھیں پاسبلٹیز تو ساری ہیں
کیونکہ یہ تو اب مطلب امریکہ کا حملہ کرنا ایسا ہی ہوا کہ مطلب اگر آپ کے پاس سب سے زیادہ طاقتور جہاز ہے، آپ کے پاس سب سے زیادہ جہاز ہے، آپ کے پاس بہت سارا جنگ اور جدل کا ساز و سامان موجود ہے، آپ کے پاس بڑی فوج ہے، آپ کے پاس بہترین دفاعی سسٹم موجود ہے، تو مینس کہ آپ پوری دنیا پہ قبضہ کر سکتے ہو، آپ پوری دنیا پہ حملہ بھی کر سکتے ہو. تو پھر جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے اور ملکوں کے بنائے گئے قوانین ہیں جس کو ہم مہذب معاشروں کے قوانین کہتے ہیں، پھر وہ کہاں کھڑے ہیں؟ تو ایسے حالات میں میرے خیال میں پاکستان کی اپنی جو اسٹریٹجک اور یہاں پر جغرافیائی طور پر جو ہماری پوزیشن ہے اور ایٹمی ملک پھر اسلامک ملک ہونا، یہ ایک ہمارا ایک میں کہتا ہوں اٹس اے فیدر ان آر کراؤن ان آر کیپ. اور پھر اس وقت چائنا، سعودیہ، رشیا، یہ میرے خیال میں اور ترکی سمیت سب نے بڑی اپنی یہ اہمیت کے حامل ملک ہیں. دو ایٹمی ملکوں کے بیچ میں انہوں نے جنگ رکوائی، دیٹ واز انڈیا اینڈ پاکستان. اینڈ اگین ان کے پاس ایک اپرچونٹی آئی ایران اور اسرائیل کی جنگ رکوانے کے لیے، لیکن میرے خیال میں وہ ٹرین اس کی جو ہے ان کی چھوٹ چکی ہے. تو یہ جو اب دورہ ہے عراق کا، اس کا رشیا کا، تو میرے خیال میں اس میں ایک نیا بلاک جو مسلم امہ کی سر مجھے آپ سے بھی معذرت کرنی پڑے گی اور نعیم صاحب آپ سے بھی معذرت کرنی پڑے گی. مجھے بریک کی کال دی جا رہی ہے. آج سب سے پہلے سے اسٹوڈیو میں موجود ہے لیکن ابھی تک ان کی ٹرن نہیں آئی. میں آپ سے آ کے بات کرتی ہوں اور پوچھتی ہوں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف سجیسٹ کرے گا کہ اب ان حالات میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. لیکن ایک بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے چاروں معزز مہمان میرے ساتھ ہی موجود ہیں. نعیم صاحب، اب آپ کی طرف آتی ہوں. سر یہ فرمائیے، پاکستان کی طرف سے جس طرح سے مذمت کی گئی ہے، اب ہم معاملات کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں جس میں ایران نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا اور ان کا ایک حق بھی ہے کہ ان کے اوپر جب اٹیک کیا گیا ہے تو وہ اس کا جواب دیں، جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپ سجیسٹ کریں گے حکومت پاکستان کو کہ کیا اسٹیپس اب لینے چاہیے آگے؟ بہت شکریہ کہ ناز آپ نے موقع دیا. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ صبح بھی اٹیک ہوا، اس کے بعد سے لے کر اب تک نواز شریف صاحب کا اکاؤنٹ، شہباز شریف صاحب کا اکاؤنٹ، مریم نواز صاحبہ کا اکاؤنٹ، بلاول اور زرداری صاحب کا اکاؤنٹ، تمام کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ خاموش ہیں. جب آپ نے مبارک باتیں دینی ہوتی ہیں مودی کو تب آپ کے اکاؤنٹس ایکٹیو ہو جاتے ہیں. لیکن جب مسلمانوں کا معاملہ ہے تو آپ نے چپ کا ایسی غار کے اندر چلے گئے ہیں جہاں سے شاید اب نکلنا آپ کے لیے ناممکن ہو چکا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، جب آپ کو کرسی پر بٹھایا جاتا ہے، جب آپ کے کاروبار یا باقی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر آپ اس کے مطابق چلتے ہیں جو آپ کو گھما رہا ہوتا ہے. آپ تو ایک کلرک کا رول ادا کر رہے ہیں. پاکستان کا موقف جو ہے جس طرح دیا گیا ہے، میں آپ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ پڑھ کے دے دیتا ہوں. جو سیکرٹری خارجہ ہیں مارکو روبیو، اس کے بارے میں آپ نے بات کی. میں حالانکہ آج مجھے بخار ہے، لیکن مجھے جب نوید رحمان کا میسج آیا تو میں نے کہا جی کہ آج تو ایران کا مقدمہ لڑنا ہے تو میں تو ضرور آؤں گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جن ممالک کی نے مذمت کی ہے، جن ممالک نے مذمت کی ہے، دراصل پیٹھ پیچھے سب ہمارے ساتھ متفق ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ ان کی سٹیٹمنٹ نکالیے. ایک طرف اگر عمران خان وزیر اعظم ہوتے اور امریکہ کے اندر بیٹھے ہوتے، دو سوال میرے لے لیں. ایک تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کا اکاؤنٹ خاموش ہے، نواز شریف کا اکاؤنٹ خاموش ہے، مریم صاحبہ کا اکاؤنٹ خاموش ہے. مریم صاحبہ کو چلیں چھوڑ دیں، وہ پنجاب میں ہیں، لیکن حکومت پاکستان کی طرف سے پنجاب میں ہے نا، صوبے کی بات نہیں کر رہی ہوں نا، میں وفاقی حکومت کی بات کر رہی ہوں، میں مرکز کی بات کر رہی ہوں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے، دفتر خارجہ کی طرف سے جو مذمت بھی آئی ہے اور آپ کے مطابق وہ مذمت بھی قابل تسلیم اگر آپ کو نہیں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے رہنماؤں کے اہم لوگوں کی اجازت سے بغیر ہوا ہے یہ؟ سیکرٹری خارجہ پاکستان کے نہیں، امریکہ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جن ممالک نے مذمت کی ہے دراصل پیچھے وہ سارے ہمارے ساتھ متفق ہیں. کیا اس نے امن کے اندر جو ہے رول ادا کیا؟ کیوں نہیں آپ کھل کے ٹرمپ کا نام لے رہے؟ کیوں نہیں آپ اسرائیل کے نیتن یاہو کا نام لے کر اس کی مذمت کر رہے؟ کیوں نہیں آپ کھل کے آ رہے؟ آپ جو ایٹمی طاقت، میں سارے تجزیے سن رہا تھا، اتنا بم گر گیا ہمارے پاس جو ہم ایٹمی ملک ہیں. بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ ایران کے ساتھ کیسے کھڑے ہیں؟ آپ نے OIC کی کانفرنس کے لیے کوئی آپ نے ریکوزیشن دی ہے؟ آپ نے انٹرنیشنل لیول پر کیا بات کی ہے؟ یہ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے جو امریکہ نے کی ہے، یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی وائلیشن ہے. یہ ویسے بہت بڑی بات ہے. آپ کیونکہ آغاز سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سنا بھی ہوگا سر، روس کے ساتھ مل کر اور چین کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی قرارداد لیکن لے کے جا رہا ہے سلامتی کونسل میں. آپ نہیں سمجھتے کہ بڑی بات ہے؟ دیکھیں،
اور کوئی ملک نہیں ہے سر, کوئی اسلامی ملک نہیں ہے. دیکھیں تمام مسلم ممالک کو ہماری جو ریاست ہے پاکستان, اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کے اوپر رکھی گئی. ہم نے کیا کردار ادا کیا؟ یہاں پر سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ آتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, ان کو فوراً گرفتار کر کے گاڑی میں ڈال لی جاتا ہے. کیا فلسطین کے حق میں کیوں نکلے, اسرائیل کے خلاف کیوں ہیں؟ آپ کے سامنے ہے, پی ٹی آئی نے نہیں کیا, اسی حکومت نے کیا. جو یہاں کے سہولتکار موجود ہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو. دیکھیں ایک طرف اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان آج وزیر اعظم ہوتے, امریکہ حملہ کرتا ہے ایران کے اوپر, اس وقت آپ کیا کہتے؟ ادھر آپ دیکھتے کہ احتجاج اور کہتے کہ یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے, یہ یہودی لابی کا ہے, یہ امریکہ کے ساتھ ملا ہوا ہے, لیکن کوئی ایکٹیویٹی پاکستان کے اندر کرن صاحبہ میں آپ کی بات یہ مانتی ہوں سر کہ جب یہ والی سچویشن ساری کی ساری ہوئی ہے جہاں پر ایک طرف امریکہ کیا کر رہا ہے اور دوسری طرف ہم نے کیا کیا ہے, لیکن اختیار ولی صاحب اس پر جواب دینا چاہ رہے ہیں. سر کہیے جو فرما رہے ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب. وہ پنجوتا صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ آج مجھے بخار تھا, میرے خیال میں بخار کی وجہ سے ان کو نیوز کی سمجھ نہیں ہے, ان کو باتوں کی سمجھ آئی ہے کہ ملک میں کیا ہوتا رہا ہے, بین الاقوامی دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے. وفاقی حکومت نے, پاکستان کی حکومت نے جس طرح سٹینڈ لیا ہے, اس وقت آپ کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ مسلم امہ کو اکٹھا جوڑ کے گلو کی طرف پاکستان نے رکھا ہوا ہے. آپ کو تو سمجھ نہیں آئی, آپ کو تو صرف اپنے قیدی نمبر 804 سے غرض ہے. آپ تو کہیں سے لا کے اپنی دکان کا شٹر اٹھا کے اپنا مسالہ اور چورن بیچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بین الاقوامی پالیٹکس میں, مسلم امہ کی پالیٹکس میں, اسرائیل میں, فلسطین میں اپنی لوکل ڈومیسٹک پالیٹکس کو مت رگڑے, مت اس میں گھسائے. یہ الگ چیز ہے, وہ الگ چیز ہے. چیزوں میں بائیفرکیٹ کرنا شروع کرے اور یہ جاننا شروع کرے. ایرانی سفیر کو چھوڑے. آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ آف ایران, کیوں چھوڑے بھائی, ایرانی سفیر کو نہیں چھوڑ سکتے. میں کرن سے موقع مانگ رہا ہوں, آپ اپنی بات پہ بات کریں نا, آپ اپنی بات پہ بات کریں. ایران کی پارلیمنٹ آپ بھول رہے ہیں, آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. آپ ہر جگہ اٹھا کے اپنی لوکل باتیں جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. اس وقت ایران جتنا مشہور پاکستان کا ہے وہ کسی دوسرے ملک کا نام نہیں لیتا. اور میں نہیں, ایک کرن چند سیکنڈ, ایک سیکنڈ. ٹھیک, اختیار صاحب مجھے اجازت دیجیے. حیدر صاحب کو آغاز بھی موقع نہیں ملا. سر آپ 30 سیکنڈ ہیں, پلیز اگین بریک پہ جانا ہے, آپ جواب دیجیے اپنا. ایرانی سفیر یہ کہہ رہے ہیں, ایرانی سفیر اسلام آباد کے اندر, اب ان کو چپ کرائیں یا میوٹ کرا دیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ جب مجھے موقع دے دیا تو پھر بات ختم ہوگی. میں آپ دونوں مہمانوں سے گزارش کروں گی کہ آپ جو ہے جس طرح کے معاملات ہیں اس پر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوکل جو پالیٹکس چھوڑ کر نا براڈر پرسپیکٹیو میں, اور پاکستان کی دونوں بڑی جماعتیں ہیں, ایک حکومت میں ایک اپوزیشن میں, تو کوئی ایسی راہ نکالی جائے کہ جس میں پاکستان کی عزت بھی بڑھے, مقام بھی بڑھے, اور ہم سارٹ آؤٹ کروانے میں بھی اپنا کردار ادا کر سکیں. خالد صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں جب تک یہ ہمارے دونوں مہمان ذرا تھوڑے کول ڈاؤن ہو. مجھے یہ فرمائیے سر, امریکی وزیر دفاع ان کے مطابق اس آپریشن میں 7 B-2 طیارے جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں, اور یہ B-2 طیاروں کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن بھی تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان طیاروں نے 18 گھنٹے کی براہ راست اور مسلسل پرواز کی, جو ابھی تھوڑی دیر پہلے سلیم صاحب بھی فرما رہے تھے. تو راستے میں کئی بار فیولنگ بھی ہوئی ہے, اور ان دونوں کی اسپیسیفیکیشن بھی بتائیے گا, اس کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی بتائیے گا. سر یہ کیا چیز ہے, اور ممکنہ ایرانی رد عمل کیا ہو سکتا ہے, یہ بھی بتائیے گا ذرا. یہ کرنٹ امریکہ کے پاس اس وقت 2 اسٹریٹجک بمبر ہیں جو ٹائپس کے, ایک B-52 ہے اور ایک B-2 ہے. جو B-52 ہے وہ تقریباً 60 سال پرانا جہاز ہے, اور یہ جو B-2 ہے یہ 1997 میں پہلی دفعہ دیکھا گیا تھا. اور جو B-52 ہے وہ اتنا اسٹیلتھ نہیں ہے, اب فیچرز ایڈ ہو رہے ہیں, اس کے انجن اکانومائز ہو رہا ہے, ویپنز کیپیسٹی بڑھ رہی ہے, اور امریکہ کا اس کو اور کوئی تقریباً 2050 تک اڑانے کا اس کا پلان ہے. تقریباً یہ جہاز 90 سال اڑے گا. میں B-52 کی بات کروں, اسٹریٹجک بمبر. دوسرا اسٹریٹجک بمبر یہ ہے جو B-2 استعمال ہوا ہے, یہ تقریباً جیسے میں نے اس کے 97 میں بھی دیکھا گیا تھا, اور تقریباً 19 صرف جہاز ہیں امریکہ کے پاس, 19 جس میں سے 6 نے حصہ لیا. اس جہاز کی جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 40,000 پاؤنڈ تک یہ وزن اٹھاتا ہے. اور یہ جو بنکر بسٹر آپ کا ذکر کر رہی تھی کہ تقریباً 30,000 پاؤنڈ ہے, اس کا مطلب ہے 6 جہازوں نے ڈیفرنٹ ایک ویپن اٹھایا ہوگا, اور ظاہر ہے کچھ ٹارگٹ سافٹ کرنے میں استعمال کیا گیا ہوگا اور باقی نے پینیٹریٹ کیا ہوگا. لمبا روٹ انہوں نے لیا.
تقریباً 18 گھنٹوں کی جو فلائٹ لی گئی ہے، یہ بھی بڑا سٹرینج بات اس لیے. تھوڑا سا سٹرینج مجھے ایک اور بھی لگا ہے جس میں نے اس کیا تھا کہ یہ جو یہاں پہ ان کے پاس ڈیگو گارشیا کا یہاں پہ ایک ہے، وہاں سے انہوں نے نہیں لیا، جو تقریباً 1800 کلومیٹر ساؤتھ آف انڈیا بنتا ہے، ایئر بیس ہے. وہاں پہ بھی یہی جہاز ہے B2 اور B52، لیکن وہاں سے یہ نہیں آئے. اینڈ دا مین ریزن وہی ہے اس کی کہ شاید ان کو تھا کہ سیکریسی مقصد تھا کہ یہ ایک علم نہ ہو جائے. ڈیفینیٹلی یہ بڑا الیکٹرانکلی کرتا ہے، ویپنز کیری کرتا ہے، بہت ایکوریٹ ہے، بٹ یٹ ٹو بی سین گراؤنڈ کنفرمیشن ہونے کے بعد ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ ریپیٹ ہوگا اس طرح کا مشن یا نہیں ہوگا. اور اگر گراؤنڈ پہ جو کہ اور ایران کی طرف سے ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے سر؟ ایران کی طرف سے دیکھیے ہارموز کو جو کہا جا رہا ہے کہ بلاک کرنے کا، وہ کیپیسٹی میں اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ جب تک آپ کے فیوریبل یا کنٹرول آف دی ایئر نہیں ہوتا، کسی چیز کو آپ اس طرح مینٹین نہیں کر پاتے. اب یہ زمانہ ایئر فورس کا ہے، ان کو آلموسٹ نو فلائی زون ڈکلیئر کرنا پڑے گا یا مینٹین کرنا پڑے گا، تب اس طرح کا آپ آپریشن کرتے ہیں، جیسا عراق کے خلاف امریکہ نے کیا تھا، نو فلائی زون. تو اگر اس طرح کی کوئی کیپیسٹی ہوتی تو میں ڈیفینیٹلی کہتا. میں مایوس نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف شپس پہ یا سب مرین سے آپ بلاکٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو سسٹین پرولونگ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ بہت چیلنجنگ ہوگا. لاسٹ پوائنٹ میرا اس کے اوپر یہ ہے کہ ان کے پاس یہی آپشن ہے کہ جو اسٹریٹجک ویپنز انہوں نے فائر کیے ہیں ہائپرسونک، جو آواز کی رفتار سے 5-6 ہیں، وہی شاید ناک آؤٹ کریں اسرائیل کو، اور وہی ان کے پاس آپشن ہے. کیونکہ اگر آج سیز فائر ہو جاتی ہے تو یہ ایران کے لیے بڑی ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن ہوگی. بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا. خالد چشتی صاحب ساتھ موجود تھے. اور صاحب آپ دونوں کا بیحد شکریہ. یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کی بات ہو رہی ہے، پروگرام میں جب اس تنازع کا آغاز ہوا تھا اس وقت سلیم جوہر صاحب نے بتایا تھا کہ ایران کے پاس یہ 2 ہی آپشنز موجود ہیں. تو مزید اس پہ کیا ہو سکتا ہے، اب ایران کیا کر سکتا ہے، اس پر سلیم صاحب سے ہی بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیجئے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. جوہر صاحب یہ فرمائیے گا، جیسے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں اب ایران کی طرف سے، تو وہ تمام ممالک جو ایران کے حمایت میں ہیں وہ اپنی اس حمایت کو جاری رکھ سکیں گے پھر؟ بالکل جی، یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایک نیوکلیئر آپشن ہوگی، اور اس آپشن کا مطلب ہے کہ ایک تو ریپرکشن ظاہر ہے کہ پھر امریکہ کی طرف سے ایک دم اس کی ریٹیلیشن جو آئے گی. اور جس طرح چشتی صاحب نے بالکل صحیح کہا، جب ایئر پاور ہی نہیں ہے ان کے پاس، ایئر سپریمیسی تو امریکہ کے پاس ہے اس جگہ پہ ساری، تو پھر وہ اس کو سسٹین نہیں کر سکیں گے. بہت تھوڑا عرصہ وہ چلے گی. وہ آپ دوزیں بھی ساری ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں ایئر پاور سے، اگر آپ کے پاس جو ہے نا اس کو بچانے کے لیے ایئر پاور نہ ہو. اب دوسری چیز یہ کہ اگر وہ یوز کرتے ہیں تو پھر ساری سفارتی حمایت بھی جو ہے اس سے بھی خاصی حد تک وہ پھر ہاتھ دو بیٹھیں گے، تو وہ اس کی دوسری ریپرکشن ہے. دیکھیں جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، یہ آپشن بھی یا یہ آپشن کہ وہ امریکہ کی بیسس پہ اٹیک کر دیں، وہ بھی نیوکلیئر آپشن ہے، بڑی خطرناک ہے. جو ایکچوئل آپشن ہے ان کے پاس وہ یہ ہے کہ رشیا اور چائنا کیا سپورٹ کرتے ہیں کتنا. تو اس لیے جو کل ملاقات ہونی ہے ایرانی فارن منسٹر کی پیوٹن کے ساتھ، وہ بہت اہم ہے. اور ممکنہ سپورٹ کیا ہو سکتی ہے سر؟ دیکھیے ممکنہ پہلی تو خیر سفارتی تو وہ کر رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی الٹیمیٹم دے دیں. دیکھیے میدویدیو نے تو یہ بات کی ہے نا کہ جی اس نے تو ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جی ہم تو ایران کو کوئی اور ملک بھی تو نیوکلیئر ویپنز دے سکتا ہے، تو وہ ایک قسم کا اشارہ ہی ہے نا. تو اس لیے وہ اگر سپورٹ دینے پہ آگے، تو دیکھیں جب سیریا جو تھا نا، پہلی بار جب امریکہ نے کوشش کیا بشار الاسد کو ٹاپل کرنے کا، تو چائنا رشیا بیچ میں آگے نہیں کر سکا امریکہ، سالوں تک وہ لانگ ڈراؤن ایک افیئر ہو گیا. بعد میں جب چائنا اور رشیا نے سپورٹ نہیں کیا تو وہ دنوں میں حکومت چینج ہوگی. تو اس وقت آئی تھنک کہ سب سے زیادہ اہم ایران کے لیے یہ ہے کہ یہ اس کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں. رشیا کے ساتھ ان کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اگریمنٹ ابھی جنوری میں جو ہے وہ ریٹیفائی ہوا ہے. چائنا کے ساتھ بھی ان کے بہت ہی قریبی اکنامک جو ہے تعلقات ہیں، اپنا آدھے سے زیادہ تیل ادھر دیتے ہیں. سر وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا، لیکن آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کر دی. آپ کو لگتا ہے یہ ممکنات میں سے کہ رشیا اپنا ایٹمی ویپن جو ہے وہ دے دے ایران کو؟ میں نہیں کہہ رہا کہ اس طرح ہوگا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف وہ تو میدویدیو نے کہا ہے نا، جو ان کا فارمر پریزیڈنٹ تھا. بات یہ ہے کہ اگر وہ جو ہے نا سپورٹ کس حد تک دیتے ہیں رشیا اور چائنا، اب ساری چیز اس پہ ڈیپینڈ کرے گی. اگر وہ سپورٹ نہیں ہوتی تو ایران آن اٹس اون تو ایران زیادہ دیر یہ جنگ جاری نہیں رکھ سکتا. بہت بہت شکریہ آپ کا. نعیم حیدر پنجوتا صاحب ساتھ موجود تھے، جوہر سلیم صاحب ساتھ موجود تھے. ایران میں اس وقت سچویشن کیا ہے اس پر ڈسکشن ہو رہی تھی. اب آگے ایران کیا کرے گا اس پر نظر رکھنی پڑے گی، دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو تیسری عالمی جنگ کی طرف بھی خدا نخواستہ سچویشن جا سکتی ہے، ایسا ماہرین کہہ رہے ہیں. وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ ناظرین سے جمعے کو ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو، کشمیر کو اور تمام مسلم امہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.